तमाम देखने और सुनने वालों को एम्बेसडर अता शाहिद का सलाम कबूल हो। आप जहाँ भी हैं खुश व खुर्रम रहें और महफूज रहें। वॉइस ऑफ साउथ एशिया पे आज हम एक इंतहाई सीरियस मौजू पे बात करेंगे और वो मौजू है कि वो दुनिया में कौन से हॉट स्पॉट्स हैं या मकामात हैं जहाँ पर जौहरी वार शुरू हो सकती है। उन्नीस सौ इक्यानवे में जब कोल्ड वार का खात्मा हुआ तो कुछ लोगों ने इसे एंड ऑफ हिस्ट्री कहा और कहा कि अब एक पीस का नया दौर शुरू होगा। कुछ दौर तो ऐसे ही लगता रहा, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी अपनी ईगोज़ हैं, उनके अपने फियर्स हैं, उनके अपनी इंटरेस्ट हैं और वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फियर्स और ईगो के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो मैं इस मौजू को जो इंतहाई सीरियस और सोच विचार करने के काबिल है, आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि ये एक एनालिसिस है और इस एनालिसिस के पीछे कुछ वजूहात हैं जो सारी की सारी तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरी कोई सिर्फ अपनी राय नहीं, ये राय आलमी तौर पर भी और हमारे भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके हलकों में भी बड़ी सीरियसली इसको देखा जा रहा है। लेकिन आम लोग इन चीज़ों से या इन बातों को समझ से कासिर रहते हैं। इस वक्त सबसे हॉट स्पॉट जहाँ पे जौहरी जंग का ख़तरा है और जो शायद एक न्यूक्लियर थर्ड वॉर में बदल सकती है, वो है यूक्रेन वार, जिसको 1 साल हो गया है। शुरू में जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये वार शुरू हुई तो तस्वर किया जाता था कि यूक्रेन जो है वो 2 हफ्तों या मैक्सिमम 1 माह में जो रशियन फोर्सेस हैं वो उसको रोन डालेंगी और कीव पे कब्ज़ा कर लेंगी। ऐसा नहीं हो सका। एक तो यूक्रेनियन आर्मी और उनके लोगों, जिसमें उनके प्रेसिडेंट का भी बड़ा हिस्सा शामिल है, उन्होंने बड़ी बहादुरी से रशिया का मुकाबला किया और सेकंड, उनको फौरी तौर पर वेस्ट की तरफ से इमदाद मिलना शुरू हो गई और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वेस्ट ने बड़ा बढ़ा चढ़कर प्रोटोकॉल दिया। उन्होंने मुख्तलिफ यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब किया। वो जहाँ भी जाते थे उन्हें एक डेमोक्रेसी का सिंबल बना के पेश किया गया। बहरहाल हम इन तफसीलात में नहीं जाते, लेकिन 1 साल हो गया और रशियन फोर्सेस को बड़े सेटबैक भी हुए। रशियन मिलिट्री कई दफ़ा सोचा कि वो टैक्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स उनकी मिलिट्री के
خلاف استعمال کریں، لیکن شاید بیٹر سینس پرویل کی اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہ ان کی جو انرجی تصنیبات ہیں اور ان کی ملٹری ہے اس پہ نیوکلیئر اٹیک کریں، یہ بھی ابھی تک نہیں ہوا اس کا۔ اور لاسٹ اس کا لیس لائکلی ہے کہ دونوں جو نیشنز ہیں ان میں کامنلٹی بڑی ہے، لیکن فرق صرف سوچ بچار کا ہے، اور دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کی زبان بھی بڑی حد تک سمجھ لیتے ہیں۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ان کو یعنی کہ ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے ان کی بڑی سویلین پاپولیشن پہ نیوکلیر اٹیک کیا جائے، یہ لیس لائکلی ہے، لیکن یہ سارے سیناریو جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق رشیا میں ان پر غور کیا گیا۔ اور پھر رشین ملٹری اور اس کے لیڈرشپ نے بھی کہا کہ رشیا کی اگر اسٹیبلٹی کو یا اگر رشیا کو، میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں کوئی شکست کا ڈر ہوا تو وہ نیوکلیئر جو اپنے ہتھیار ہیں وہ استعمال کریں گے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وار اب چونکہ یوکرین کو بہت اسلحہ اور بہت جو فنانشل اور اکنامک ایڈ جو ویسٹ اور یو ایس اے اور نیٹو ممالک سے مل رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو کسی ایسی جگہ لا کھڑے جہاں اس کے پاس چارہ کار نہ ہو، کیونکہ رشین کے اندر ایک فیئر ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کا فیئر، پھر اس کے بعد کولڈ وار میں ان کو جو ڈسممبرمنٹ ہوئی اس کی ہزیمت باقی ہے، اور پھر ابھی اس وقت وہ کوئی ایسی شکست جو ہے وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو خدا نخواستہ اگر رشیا کو اس وار میں شکست ہوتی ہے تو یہ بڑا ممکن ہے کہ نیوکلیئر وار وہ شروع کر دیں۔ تو اب اس میں ویسٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے کہ رشیا کو بھی ایک سیونگ مل جائے، رشیا کو بھی فیس سیونگ مل جائے اور یہ وار بھی ختم کی جا سکے، اور ہیومینٹی کے لیے یہی بہتر ہے۔ سیکنڈ جو خطرہ ہے وہ ہمارا اپنا ریجن ہے ساؤتھ ایشیا۔ اب 2019 میں مودی صاحب نے ایک بڑا بلنڈر کیا، یا ایک سمجھے کہ ایک وہ ہر وقت ووٹرز کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ ٹھیک ہے وہ ایک لیڈر بن گئے ہیں، لیکن میرے ساؤتھ ایشیا میں سننے والے تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک بلنڈر تھا کہ ایک جو ایشو جموں اینڈ کشمیر کا ہے وہ پچھلے 75 ایئرز سے حل طلب ہے، اور اس میں 3 پارٹیز ہیں، کشمیریز ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اگرچہ وہاں یہ یو این میں یا یو این سیکورٹی کونسل کی جو وہاں پہ یہ اب ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ فریز ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ وہاں یو این کی سطح پہ بھی یہ ایشو ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو ایک آرٹیکل 371 کو ریووک کیا، تو اس آرٹیکل کو جو کشمیر کو ایک کلیدی حیثیت دیتا تھا اس کو ان کو ختم کر کے اس کے حصے بکھرے کر دیا، اور اس کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیا، جس کو تو نہ تو کشمیریوں نے، نہ پاکستان نے، اور نہ ہی ایک بڑی
جو باہر ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کو زیادہ تر پسند نہیں کیا، اور اگرچہ وہ انڈیا کی اکنامک اسٹرینتھ کی وجہ سے یا ایک بگ مارکیٹ کی وجہ سے اوپنلی ان کو کنڈیم نہیں کرتے، لیکن بارہا کہا گیا کہ اس کو مسئلے کو کسی اچھے طریقے سے حل کیا جائے۔ تو اب اس کے بعد جب بھی مودی صاحب سے کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو بجائے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے 250 ملین جو ایک ایٹمی قوت ہے، اور اگرچہ اکنامکلی کمزور ہے، لیکن یہ مودی صاحب کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں ہے کہ اگر پاکستان کمزور ہوگا اور وہ یہ ہمیں وہاں کے لیڈر دھمکیاں دیتے رہیں گے کہ جی ہم اب جو مسئلہ رہ گیا ہے وہ پاکستانی کشمیر اور گلگت اینڈ بلتستان کا ہے، تو اگر انہوں نے کبھی اس قسم کی کوشش کی کہ وہ آزاد کشمیر کی طرف بڑھے اور انہوں نے اس کے اندر قدم رکھ لیے خدا نخواستہ، تو یہ شور ہے کہ پاکستانی قیادت اور ملٹری کبھی بھی اس حد کو پسند نہیں کریں گے اور اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہ اس کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں، اور انڈیا کو ایک مناسب جواب دیا جا سکتا ہے جس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار اور دوسرے ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو امید کروں گا کہ جو انڈین قیادت جو ہے وہ یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے یا تو باز رہیں اور یا اس کو بلف کی حد تک ہی رہنے دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، کہ یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے یہ کابل سے اور لاہور سے دلی پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ دلی ہارڈلی ہی جو ہے نا وہ لاہور پہ اور کابل پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور ان کو اس کی حساسیت کا اور اس خطے میں جو ان نے اگر کی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے وہاں پہ یہ دوسروں پہ تنقید کروں، اور وہ جو وہاں بھی اچھے لیڈر ہیں اور گاندھی جی جیسے لیڈر وہاں پیدا ہوئے، نہرو جیسے لیڈر وہاں پیدا ہوئے، اور ابھی جو ہے راہل گاندھی سے بھی لوگوں کو امیدیں ہیں کہ وہ خطے میں امن کا شاید باعث بنے، کیونکہ انہوں نے سارا دیکھ لیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی خطہ بھی محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا خطہ جہاں پہ یہ جوہری وار کا خطرہ ہے وہ اگرچہ لیس لائکلی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک رفٹ اور ایک ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ اپنی کوئی لیگیسی بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تائیوان کو چائنا کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ تائیوان کو چائنا کے ساتھ ملاتے ہیں جس کو وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں، تو وہ ایک ایسا قدم ہوگا جو ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کرے گا، اور وہ ایک بڑے لیڈر کے نام سے یاد رکھے جائیں گے۔ مگر جو تائیوان ہے اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے یہ کیونکہ ان کے اپنے بھی ساؤتھ چائنا سی میں اپنے مفادات ہیں، وہ چائنا کو شاید اتنا طاقتور یا اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ تائیوان پر ملٹریلی قبضہ کر لیں۔ تو اس میں بھی چانسز ہیں کہ ڈائریکٹ تو ان کے درمیان چائنا اور امریکہ کے درمیان کسی نیوکلیئر جنگ کا خطرہ نہیں، لیکن تائیوان کے ایشو پہ کوئی ایسا عمل شروع ہو سکتا ہے، ایسا ٹریگر ہو سکتا ہے جو جوہری جنگ کو
جس جو جنگ کی بنیاد بن سکے. اگرچہ یہ ان تینوں جو باقی دو سینیریو ان سے کم ہے لیکن اس کے بھی چانسز ہیں. لیکن ہم سب امید رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ ہیومینٹی کو بچانے کے لیے اور جو باقی ایشو ہیں، کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، پاورٹی کا ایشو ہے، انیکوالٹی کا ایشو ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے اور ان باقی مسائل کو حل کریں گے. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ کو دوسرے لوگ نہیں بتاتے اور جو جس کو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ آپ اس دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تھینک یو ویری مچ.